बाब 2 अल-बकरा आयत 186। और जब मेरे बंदे अब से मेरे बारे में सवाल करे तो मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ। जब वो मुझे पुकारता है तो उन्हें चाहिए कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाई ताकि वो हिदायत पाएं। ये आयत रमज़ान के महीने के बारे में पिछली आयत के बाद इसलिए रखी गई थी कि इस दौरान अल्लाह ताला की इताअत में मेहनत करने की तरगीब दी जाए और इस इताअत को साल भर बरकरार रखा जाए। बाब 2 अल-बकरा आयत 185। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत और मेयार की वाज़े दलीलें हैं। बस जो कोई इस महीने का चांद देख ले, इसे चाहिए कि इसके रोजे रखे और तुमसे इसकी मुद्दत पूरी हो जाए और अल्लाह की हम्द व सना बयान करे और शायद तुम शुक्रगुजार हो जाओ। इस तरह का बर्ताव फितरी तौर पर अल्लाह ताला से बाकायदगी से दुआ मांगने की तरफ ले जाता है, जो एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक नेक अमाल जैसे फर्ज नमाजों से है। मरकजी आयत बहुत से दूसरे लोगों की तरह इस बात की तरफ इशारा करती है कि कोई शख्स इस दुनिया में किस आला तरीन मकाम पर पहुंच सकता है, यानी अल्लाह का बंदा। बाब 2 अल-बकरा आयत 186। और जब मेरे बंदे, बहुत से मौके पर जब अल्लाह ताला अंबिया किराम अलैहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करता है तो अक्सर उनको अंबिया अलैहिम अस्सलाम कहने के बजाय अपने बंदों से ताबीर करता है। मिसाल के तौर पर मुंदरजा झैल आयत में अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानी सफ़र के बारे में फरमाता है, जो उनकी अज़मत का मज़हर है, फिर भी इसे अपना बंदा करार देता है। बाब 17 इलासरा आयत 1। पाक है वो जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके अतराफ में हमने बरकतें रखी हैं ताकि इसे अपनी निशानियां दिखाई, बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। एक और मिसाल में अल्लाह ताला ने सबसे बड़े अंबिया अलैहिम अस्सलाम के उस्ताद से मुराद हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को महज अपने बंदों में से एक बंदा करार दिया है और उस्ताद का नाम तक नहीं लिया। बाब 18 अल-कहफ आयत 64-65। मूसा ने कहा, ये वही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। बस वो अपने नक्श कदम पर चलते हुए वापस लूटे और उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा पा जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत अता की थी और इसे अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। हत्ता कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुवत और रिसालत का ऐलान करने से पहले दुनिया में अपना तारुफ अल्लाह के बंदे के तौर पर कराया। बहुत सी अहादीस में इसकी तरफ इशारा किया गया है, जैसा कि सही मुस्लिम नंबर 851 में मौजूद है। दरहकीकत नबुवत और रिसालत का जौहर अल्लाह ताला की बंदगी है, इसलिए अल्लाह ताला का मुखलिस बंदा बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें इन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अता की गई हैं, जैसा कि कुरान पाक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में बयान किया गया है। ये याद रखना ज़रूरी है कि बंदा ये समझता है कि उनका फ़र्ज़ है कि वो हमेशा अपने आका अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करे। उनका फ़र्ज़ ना अपनी खुशनुदी हासिल करना है ना दूसरों की खुशनुदी। वो दूसरों को खुश करने की ख्वाहिश नहीं रखते, बल्कि दूसरों को इस बात की तरगीब देते हैं कि वो हमेशा अल्लाह ताला को राज़ी करने का इरादा रखें, जिस तरह वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि पूरी मखलूक अल्लाह ताला के बंदे हैं, खा रज़ामंदी से या नाखुशी से। इसके अलावा अल्लाह का बंदा बरगुज़ीदा इस बात को कबूल करता है कि उनके पास जो कुछ है वो उनके आका अल्लाह ताला के अलावा किसी और ने पैदा किया और अता किया, और इसलिए उनकी अपनी जान समेत इसकी मलकियत है। लिहाजा ये रवैया उन्हें इन नेमतों का इस्तेमाल करने की तरगीब देगा जो उन्हें अता की गई हैं, उन नेमतों के मालिक अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, जिससे ज़हनी सुकून और दोनों जहानों में कामयाबी हासिल होती है। बाब 16 उल-नहल आयत 97। जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम इसे जरूर पाकीज़ा जिंदगी बसर करेंगे और उनको उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक जरूर अजर देंगे। मजीद बरहे इंसानों को इस तरह बनाया गया है कि वो किसी न किसी चीज का खादिम बने। ये मुमकिन नहीं कि इंसान बंदा ना हो। कोई भी अल्लाह के बंदे के तौर पर बर्ताव कर सकता है, जो कि दोनों जहानों में ज़हनी सुकून और कामयाबी का बाइस बनता है, क्योंकि वो अकेला ही लोगों के रूहानी दिलों को कंट्रोल करता है, ज़हनी सुकून का घर, और इसीलिए वही फैसला करता है कि किसको ज़हनी सुकून मिले और किसको नहीं। मजीद बरा अल्लाह ताला की खिदमत करने से ज़हनी और जिस्मानी सुकून हासिल होता है, क्योंकि इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ इसको राज़ी करना चाहता है, और एक मालिक को मुताद्दिद मालिकों पर राज़ी करना बहुत आसान है, ख़ास तौर पर जब उनका आका निहायत रहम वाला है और अपने बंदे से सिर्फ थोड़ी सी कोशिश की तवक्को रखता है।
جبکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا انکار کرنے والا لامحالہ دوسری چیزوں لوگوں کا بندہ بن جائے گا، جیسے کہ ان کے آجر جیسے ہالی ووڈ کے ایگزیکٹوز، معاشرہ، سوشل میڈیا، فیشن اور ثقافت۔ ان چیزوں سے بدتر یہ ہے کہ جب کوئی اپنی خواہشات کا بندہ بن جائے، کیونکہ یہ انسانیت کے بدتر لوگوں جیسا کہ زیادتی کرنے والوں اور قاتلوں کا رویہ ہے۔ اس شخص کا مقصد اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہوگا، جو انہیں ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب دے گا جو انہیں دی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں مصائب، مشکلات اور پریشانیاں ہی جنم لیتی ہیں، خواہ انہیں تفریح کے لمحات ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کنٹرول سے بچ نہیں سکتے۔ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے جب کوئی ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا انکار کرتے ہیں اور وہ پوری دنیا کے مالک ہونے کے باوجود کس طرح بدحال زندگی گزارتے ہیں۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں جتنا وہ کمایا کرتے تھے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لوگوں کا خادم بننا، جیسے کہ کسی کے آجر رشتہ دار، صرف مصائب کا باعث بنیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنی ہی کوشش کرے، وہ کبھی بھی دوسرے لوگوں کو پوری طرح خوش نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک ناقابل تردید سچائی ہے۔ مجتا یہ عوام کا خادم وقت گزرنے کے ساتھ ناراض اور تلخ ہوتا جائے گا، کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی قربانیاں انہیں خوش نہیں کر سکیں گی۔ اس سے دونوں جہانوں میں ان کے تناؤ، پریشانی اور پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوگا۔ لہذا چونکہ بندہ ہونا ناگزیر ہے، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو دوسری چیزوں سے زیادہ منتخب کرے، کیونکہ اسی سے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس بندگی میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 5 الماد آیات 15-16۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنی رضا کی راہ پر گامزن ہیں سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، اور اپنے حکم سے ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 186۔ اور جب میرے بندے اب سے میرے بارے میں سوال کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی الہی صفات اور صفات کے بارے میں سیکھنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ ان کا علم قرآن پاک اور اس کی روایات سے ماخوذ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا یہی ایک طریقہ ہے تاکہ انسان سچے دل سے اس کی اطاعت کر سکے۔ متبادل ذرائع سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور صفات کے بارے میں سیکھنا اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ اس کی تعظیم کر رہے ہیں اور کسی کو کفر کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صفات علاوہ کا مطالعہ کرنے سے چشم پوشی کرتا ہے، جن کا قرآن پاک میں بحث کیا گیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، تو وہ اس کی رحمت اور بخشش کے سلسلے میں خواہش مندانہ سوچ کو آسانی سے اختیار کر سکتا ہے۔ یہ شخص یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہے، حالانکہ وہ صرف خواہش مندانہ سوچ رکھتا ہے جس کی اسلام میں کوئی قدر نہیں۔ خواہش مند سوچ وہ ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے، کیونکہ وہ بہت مہربان اور سب بخشنے والا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، پھر بھی یہ یقین کرنا کہ وہ نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے کے ساتھ اس دنیا میں یکساں سلوک کرے گا اور قیامت کے دن انتہائی بے عزتی ہے، کیونکہ یہ اس کے عادل ہونے کو چیلنج کرتا ہے۔ باب 45 الجثیہ آیت 21۔ کیا وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کی زندگی اور موت میں برابر کر دیں گے؟ یہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ برا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات و صفات کے بارے میں غلط عقیدہ اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، صحیح ماخذ سے سیکھ کر عمل کرنا چاہیے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 186۔ اور جب میرے بندے اب سے میرے بارے میں سوال کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید برہ یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر سختی سے چلنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے،
جس میں قرآن کریم اور اس کی روایات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس لیے دینی علم کے دوسرے ذرائع پر عمل کرنے سے گریز کرنا چاہیے، خواہ وہ نیکیوں کا باعث بنتا ہو، جیسا کہ جتنا زیادہ کوئی دینی علم کے دوسرے ذرائع پر عمل کرے گا وہ ہدایت کے 2 ذرائع پر اتنا ہی کم عمل کرے گا، قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، جو کہ گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4606 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی جڑیں ہدایت کے 2 منابع میں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 186۔ اور جب میرے بندے اب سے میرے بارے میں سوال کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی اہمیت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ جس طرح لوگ ایک اچھا پیشہ حاصل کرنے کے لیے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے سخت کوشش کرتے ہیں، اسی طرح انہیں اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھیں اور اسے پورا کریں، جس کے نتیجے میں ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ باب 51 زاریات آیت 56۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میری عبادت کرے۔ انسان خواہ کتنا ہی دنیاوی علم حاصل کر لے، وہ ہر حال میں اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا، خواہ مشکلات کا ہو یا آسانی کا، تاکہ وہ دونوں جہانوں میں سکون اور ثواب حاصل کر سکے۔ مزید برہ دنیاوی علم کسی کو یہ نہیں سکھائے گا کہ انہیں عطا کی گئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ تو دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ لہذا دنیاوی علم کو کسی شخص کی روز مرہ زندگی پر لاگو نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ کتنا ہی علم حاصل کرے۔ اس کے بجائے انہیں اسلامی علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کو دی گئی نعمتوں کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے اور ان کو درپیش ہر صورت حال سے کیسے نمٹا جانا ہے، تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون اور کامیابی حاصل کریں۔ باب 2 البقرہ آیت 186۔ اور جب میرے بندے اب سے میرے بارے میں سوال کرے، اس کے علاوہ رسول یہ اللہ آیت صلی صرف اللہ مفید علیہ علم وسلم کی تحقیق کی اہمیت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ کسی کو دینی علم کے اندر ایسے موضوعات کا مطالعہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو ان کی اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں اضافہ نہیں کرے گا، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ آیا دینی علم کا کوئی موضوع متعلقہ ہے یا نہیں، یہ اندازہ لگانا ہے کہ آیا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ اگر ان سے اسلام میں کسی خاص موضوع کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ اسلامی تاریخ کے مخصوص واقعات، تو وہ موضوع غیر متعلق ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر قیامت کے دن کسی موضوع کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسے کہ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی، تو اس موضوع پر تحقیق سیکھنا اور اپنی صلاحیت کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آیت 186 کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور صفات کو سیکھنا اور اپنی پیدا کردہ صلاحیت کے مطابق ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انہیں اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دے گا جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 186۔ اور جب میرے بندے اب سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کو اپنی مخلوق کے ساتھ مزید اجاگر کرنے کے لیے وہ اس سوال کا جواب سیدھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید دونوں پیدا کرنے چاہیے۔ متوازن حالت کے حصول کے لیے دونوں کی ضرورت ہے، کیونکہ خوف گناہوں سے دور کرتا ہے اور امید نیک اعمال کی طرف لے جاتی ہے۔ خوف اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس قدر قریب ہے، اس طرح سے جسے مخلوق سمجھ نہیں سکتی، وہ ان کے تمام خیالات، نیتوں، قول و فعل سے باخبر ہے، خواہ وہ دوسرے لوگوں سے کتنے ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو۔ لہذا ان کے خیالات، نیتوں، قول و فعل کا مستقل جائزہ لیتے رہنا چاہیے، تاکہ انہیں اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کیا جا سکے، تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ امید مرکزی آیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کسی شخص کو کتنی ہی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ کسی اور سے زیادہ قریب ہے اور ان کے ہر احساس، فکر اور عمل کو ان کی آزمائش کے دوران دیکھ رہا ہے۔
جس طرح ایک شخص جب کسی محبوب کے ساتھ ہوتا ہے تو آرام دہ ہو جاتا ہے، اسے یہ جان کر اور زیادہ آرام دہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی نگرانی کرتا ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے وہ شاذ و نادر ہی تنہائی محسوس کرے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ ہیں یا جس چیز کا سامنا کر رہے ہیں۔ باب 57 الحدید آیت 4۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر فرد سے اتنا قریب ہے کہ جو بھی اسے پکارتا ہے اسے براہ راست جواب دیتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 186۔ بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہمیشہ اس کے لامحدود علم اور اس کے وقت کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جو اس سے دعا کرنے والے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے تصور کو غلط سمجھتے ہیں اور یہ فرض کرتے ہیں کہ وہ ان کی بات نہیں سنتا اور نہ ہی اس کا جواب دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق اور اپنی خواہشات اور منصوبہ کے مطابق جو مانگتے ہیں وہ انہیں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے لامحدود خزانے کو کبھی بھی اس دکان کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے جہاں کوئی شخص نقد رقم پیش کرتا ہے اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اس طرح خریدتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، ٹائم ٹیبل کے مطابق۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے وہ اس طرح جواب دیتا ہے جو دعا کرنے والے کے لیے بہترین ہو، اگرچہ یہ ان پر ظاہر نہ ہو۔ جب بھی کوئی شخص ایسی چیز مانگتا ہے جو ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی یا ان کی زندگی سے کسی چیز کو ہٹانا چاہتا ہے حالانکہ وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ علم اور دور اندیشی کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ دونوں جہانوں میں خیر و عافیت کی دعاؤں پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور جوابات کو صبر کے ساتھ قبول کریں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے خواہ ان پر ظاہر نہ ہو۔ باب 2 البقرہ آیات 2:00201۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، لیکن ان میں سے وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ انہیں ایک عقلمند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے طبی مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی جاتی ہیں اور سخت خوراک کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ جس طرح یہ عقلمند مریض صحت مند جسم اور دماغ حاصل کرے گا، اسی طرح وہ شخص بھی حاصل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے جواب اور فیصلوں کو صبر سے قبول کرے اور اس کی سچی اطاعت کو برقرار رکھے۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو خوش کرنے کے طریقے سے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 186۔ بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس مسلمان کو پکارتا ہے جو اسے پکارتا ہے، اس کے بجائے اس نے دعا کا دروازہ سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا، خواہ ان کے عقیدے، اعمال اور طرز عمل سے قطع نظر۔ یہ ایک انتہائی انوکھی حقیقت ہے، جیسا کہ زیادہ تر مذاہب یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ ان کا خدا صرف اس کو جواب دیتا ہے جو ان پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارتا ہے اسے جواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتا ہے۔ تمام لوگوں کے لیے اس الہی جواب کا، خواہ وہ کسی بھی عقیدے سے ہوں، قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر بھی بیان ہوا ہے، مثلاً باب 29 العنکبوت آیت 65۔ اور جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دین میں خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، لیکن جب وہ انہیں زمین پر پہنچاتا ہے تو فوراً ہی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ ایک اور لطیف حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ جب کسی شخص کو اس کے عقیدے سے قطع نظر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے جسے کوئی دوسرا حل نہیں کر سکتا، جیسے کہ طبی ڈاکٹر، تو یہ شخص اکثر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان متعدد معبودوں کو نہیں پکارتا، صرف ایک ہی معبود یعنی اللہ برگزیدہ، جیسا کہ وہ اندر کی گہرائیوں سے جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے اور صرف وہی ہے جو تمام چیزوں پر قابو رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہر ایک فرد میں سمائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل ہے۔ لہذا تمام لوگوں کو اس اہم آیت پر غور کرنا چاہیے جو تمام دعا کرنے والوں کے جواب الہی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اسلام کی حقانیت کو پہچاننے کے لیے زیر بحث پوشیدہ حقیقت ہے۔
باب 2 البقرہ آیت 186۔ اور جب میرے بندے اب سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ایک اور انتہائی اہم حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جسے اکثر مسلمان غلط سمجھتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ پر عقیدہ ایک دنیاوی بادشاہ جیسا ہے۔ ایک دنیاوی بادشاہ اپنی سلطنت کے معاملات خود نہیں چلا سکتا اور اس لیے مدد کرنے والے مقرر کرتا ہے، جیسے کہ گورنر اس کی بادشاہت کے انتظام میں مدد کرنے کے لیے۔ اس عقیدے کے نتیجے میں بہت سے مسلمان ایسے روحانی لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے وقت، توانائی اور دولت صرف کرتے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایک خاص طریقے سے ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک گورنر بادشاہ سے ایک خاص طریقے سے جڑا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد روحانی ہستی کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی طرف سے شفاعت کر سکے، جس طرح ایک گورنر کسی ایسے شخص کی طرف سے بادشاہ کی شفاعت کر سکتا ہے جو گورنر کو خوش کرتا ہو تحائف اور احترام اور محبت کے غیر فطری مظاہروں کے ساتھ۔ یہ روحانی لوگ عام لوگوں اور اللہ عز و جل کے درمیان دروازے کے رکھوالے کے طور پر کام کرتے ہیں، جو کہ اسلام کی تعلیمات سے بالکل متصادم ہے۔ در حقیقت زیر بحث مرکزی آیت دونوں جہانوں میں سب سے عظیم مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص اور اللہ کے درمیان تعلق سے ہٹتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب سیدھے سیدھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے۔ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دربان کے طور پر کام نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا صحیح طریقہ سکھایا اور دکھایا، اور آپ کے نقش قدم پر چلنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ پھر بھی اس اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کا جواب دینے کے لیے دربانوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 186 براہ راست اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک قابل استاد سے اسلامی علم سیکھے اور انہیں وہ احترام دکھائے جس کے وہ حقدار ہیں، لیکن انہیں اس بات پر یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ انہیں ایسے لوگوں کی عبادت کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اسے خوش کرنے کے لیے روحانی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی تائید اس مرکزی آیت سے بھی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی دعا کا جواب دیتا ہے جو اس سے دعا کرتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ صرف ان لوگوں کی دعا کا جواب دیتا ہے جو روحانی دکھائی دیتے ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 186۔ بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک منطقی حقیقت بیان کرتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اسے سب سے پہلے اس پر اپنے ایمان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جواب دینا چاہیے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 186۔ بلا شبہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ میری بات پر لبیک کہیں۔ ایمان کو عملی طور پر حاصل کرنے کی طرف آیت 186 کے اگلے حصے میں مزید اشارہ کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 186۔ بلا شبہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اچھے اعمال دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے ثبوت اور کرنسی کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک پودا صرف اس وقت پھل دیتا ہے جب اسے سورج کی روشنی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا ایمان تب ہی پھول سکتا ہے جو اسے ذہنی سکون کی طرف لے جائے جب وہ اچھے اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو درست کرے۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کی طرف زیر بحث مرکزی آیت کے اگلے حصے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 186۔ بلا شبہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائی تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ عملی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی کی فرمانبرداری ہر حال میں رہنمائی کرتی ہے، خواہ آسانی کا وقت ہو یا مشکل، تاکہ وہ ان پر کامیابی کے ساتھ قابو پاتے ہوئے ذہنی سکون اور بے شمار انعامات حاصل کرے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ جبکہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی کو عملی طور پر اس کی اطاعت کے ذریعے قبول کرنے میں ناکام رہتا ہے،
اسے ان کی دعاؤں کا جواب تو مل سکتا ہے، لیکن وہ صحیح رہنمائی حاصل نہیں کر پائیں گے جس کی انہیں ہر صورت حال پر کامیابی کے ساتھ قابو پانے کے لیے درکار ہے، جس کے نتیجے میں وہ ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے سے روکیں گے، خواہ وہ تفریح اور تفریح کے لمحات کا تجربہ کریں جیسا کہ ان کے قلب، روح اور روح پر قابو پاتے ہیں۔ ذہنی سکون اور کامیابی کا گھر، اور اس لیے یہ انتخاب کرتا ہے کہ کون ذہنی سکون حاصل کرتا ہے اور کون نہیں۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ بس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں جتنا وہ کمایا کرتے تھے۔ باب 20 تاہا آیت 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے ہے بھلا کہ دیا۔ دعائیں صرف اسی وقت پوری طرح مفید ہوں گی جب کوئی شخص اطاعت کے اعمال انجام دے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہر دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اعمال بھی شامل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا عمل کے ثمرات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ بات زیر بحث مرکزی آیت میں واضح کر دی گئی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 186۔ بلا شبہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔